वेलकम बैक नाज़रीन। असीं ॻाल्हायूं पिया नेशनल इकोनॉमिक सर्वे बाबति जेको अॼु बाक़ाइदा तौर ते उनखे पेश कयो वियो ऐं उन में स्पेशली मुआशी तरक़ी जी वाध जेका एक्सपेक्टेड त 3.7 खां अबव हुई पर 3.7 ते ई उहा बीठी रही। उन खां अलावा एक्सपोर्ट्स ओवरऑल ॻाल्हि कई वञे पई त डिक्लाइन थिया आहिनि, पर पोइ बि औरंगज़ेब साहब जेके फाइनेंस मिनिस्टर आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ ही काफ़ी बहितरी आई आहे। सो हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर ज़फ़र पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल इकोनॉमिक सर्वे आज पेश की गई, क्या समझते हैं आप? मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी हमसे मिस क्यों हो गई? जी, मेरे से बात कर रही हैं? जी जी सर, आपसे बात कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मदद करने का। जनाब, बात यह है कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ और दीगर चीजें भी मिस हुई हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की नाकामियां खाली, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस बन गए थे इंटरनेशनली उसका भी इफेक्ट है। अच्छा। और चाहे वो ईरान अमेरिका जंग हो, यूक्रेन रशिया वॉर हो, या इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन है वो हो, ऑयल प्राइस है, मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीरियस होती और उन चीजों को ठीक करना चाहती, बर वक्त अगर वो उनको एड्रेस कर लेती तो कर सकती थी। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन उसमें हमें गवर्नमेंट की विल नजर नहीं आई उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और अब वो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो चीजें क्या होनी चाहिए थी? तो वो एक तो सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे, जो हमें कहीं भी नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने बढ़ाए। क्योंकि गवर्नमेंट हमको ये कहती है हर वक्त कि आईएमएफ नहीं मानता। तो मेरा कहना ये है कि आईएमएफ के पास हम नहीं गए, वो नहीं आए हमारे पास, हम गए हैं। नंबर वन, हमारे लिए ये 27वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया 1991 के बाद वो आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं गया। तो अब हमारी ये पोजीशन है कि जो हमारी बजट का 50% से ज्यादा हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहा है, यानी कि अब हम कर्ज लेके और सूद अदा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। अच्छा, फिर अब जो मैंने बात की कि अगर गवर्नमेंट चाहती कि हालात को अपने फेवर में, वो तो सारा कुछ टैरिफ्स पे डाल रहे हैं, फ्लड्स पे डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो क्या ऐसी चीज थी जो कि उनके वाकई में हाथ थी जिसको वो इम्प्रूव कर सकते, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया? जी बिल्कुल था। देखिए ना, पार्लियामेंटेरियंस को हमने देखा, उन्होंने कई 100 गुना तनख्वाहें बढ़ा दी। तरक्याती गैर तरक्याती बजट उनको कंट्रोल किया जा सकता था। फिर आप जो जहाजी साइज की काबीना आपकी किंग साइज की, उसको कंट्रोल कर सकते थे। बाहर के आपके सैकड़ों दौरे हैं वो आप कंट्रोल कर सकते थे। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे इशू आपको बता रहा हूँ, इससे बड़े बड़े इश्यूज भी हैं। फिर आप अपना जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा कट लगा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया कि सबका सब आवाम पे डाल दिया। सैलरीड क्लास प्लस आम आदमी, इवन देन आपका फकीर तक टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर आपने आखिर में क्या करा कि जो पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में जो आपने लोगों को मारा है वो कर दिया। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिएगा, हम थोड़ा इसी पॉइंट को पकड़े रखेंगे, इसी पे डिस्कशन करेंगे। इमदाद साहब हमारे सीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमदाद साहब, आप क्या समझ रहे हैं जो जफर साहब कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के हाथ में था एटलीस्ट वो उसको फिक्स कर सकते थे, अपने ना खर्चे बढ़ाने चाहिए, और बिस में कट की भी उन्होंने बात की है। आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में गवर्नमेंट के हाथ में काफी चीजें थी, अगर वो चाहते तो फिक्स कर सकते थे? ना, बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ था। अपने अखराजात कम करना, उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स नेट बढ़ाना, एफपीआर की कारकर्दगी दुरुस्त करना, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। मैं बिस्क के जो कट लगाने के हक में नहीं हूँ। वजह ये है कि ये दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाने वाला सोशल प्रोटेक्शन का एक अपना प्रोग्राम है, जिसके तहत कोई 1 करोड़ खानदानों को कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे मिलते हैं। और उसमें कई ऐसे खानदान हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। तो दुनिया जहां में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, और पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोग्राम है जिसके लिए आपको आईएमएफ भी कहता है कि इसके पैसे बढ़ाएं, जिसके लिए आपको वर्ल्ड बैंक भी फंड देता है, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भी फंड देता है। और ये सारा का सारा पाकिस्तान के अपने खजाने से नहीं चलता, इसको प्रॉपर ग्रांट्स और फंड्स भी मिलते हैं।
تو بسپ تو ایک پروگرام بہت اچھا ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن کئی اور مداد تھیں جس میں حکومت جو ہے اپنا اصلاحات کر کے بہتری کی طرف جا سکتی تھی. جس سے میں نے پہلے آپ کو گزارش کیا کہ آپ نے زراعت کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کے پڑوس میں ہی انڈیا میں وہاں پر جو زراعت کو بجلی ملتی ہے وہ پہلے رات کو فری ملتی تھی، اب 24 گھنٹے فری ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اپنا اور کئی جو وہاں جو ڈی اے پی کا ریٹ ہے ہمارے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ہے، وہاں پر یوریا کا ریٹ ہے ہمارے پاس کئی گنا زیادہ ہے. ہم سبسڈی دیتے ہیں صنعت کار کو، ہم سبسڈی دیتے ہیں اپنا یوریا اپنا فرٹیلائزرز کو، لیکن ہم کسان کی سبسڈی یا کسان کے جو اپنا انسینٹو جو دینے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے جاتے ہیں. ہم نے گندم کی جو امدادی قیمتیں مقرر کی جس کی وجہ سے آپ کی پوری معیشت جو ہے دھڑام سے آ کر گر گئی ہے. ہم کپاس میں اپنا خود کفیل ملک تھے، اب ہمیں کپاس بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے. تو کافی ساری ایسی چیزیں تھیں کاٹن تو ہم خیر کچھ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم باہر سے منگواتے ہیں. صحیح، کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ٹوٹل حجم جو ہے وہ 715 ارب روپے ہے. 715 ارب روپے ونس آپ ختم کریں گے لیکن آپ اپنی ریونیو جنریشن نہیں کریں گے تو آپ کدھر جائیں گے. ایک آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں لیلا، جو آگے حکومت کو چیلنجز آنے ہیں یا پاکستان کو چیلنجز آنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو لوگ جو تھوڑا سا افورڈ کر سکتے ہیں وہ وابڈا سے نکل کر سولر پر جا رہے ہیں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیٹرول سے جان چھڑا کر الیکٹرک گاڑیاں خرید رہے ہیں. حکومت کا ٹوٹل جو انحصار ہے وہ ٹیکس لیوی کے اوپر ہے، اپنا لیوی کے اوپر ہے، پیٹرولیم لیوی کے اوپر یا بجلی کے ٹیکسز کے اوپر یا میرے اور آپ کی تنخواہوں پر ٹیکسز کے اوپر ہے. تو کل کو اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ کے جو نیشنل گریڈ سے نکل جائیں گے بجلی سے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ جگاڑ نہیں چل سکتے کہ آپ صوبوں کا حصہ کاٹ لیں. آپ بی آئی ایس پی کو، کیونکہ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ بی آئی ایس پی کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کر لیں. ایک سال میں آپ کچھ اپنا بھر سکیں گے خزانہ، یا وفاق کو ایک سال کے لیے سپورٹ مل جائے گی. اگلے سال کیا کیجیے گا؟ تو ایک سالڈ قسم کی جو ہوتی ہے نا معاشی پالیسیاں جس میں آپ اپنی ریونیو جنریشن بڑھائیں اس طرف جانا ہوگا. اس طرح تو ملک ظاہر ہے اس طرح معیشت نہیں چلتی جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، اچھا سر، میں ظفر پراجا صاحب کے پاس جانا چاہوں گی. سر آپ سے میرا سوال ہے کہ ایکسپورٹس کے معاملے میں تو فائنانس منسٹر نے کہہ دیا کہ وہ کافی بہتری کی طرف ہوا ہے، لیکن اگر ہم مرچنڈائز ایکسپورٹس کی بات کریں تو وہ کافی پیمانے تک اس میں ہمیں ڈکلائنز نظر آئیں. اگر ہم رائس ایکسپورٹس کی بات کریں تو دے فیل بائی $1.1 بلین. شوگر ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارا ڈکلائن ہوا ہے $403 ملین. تو ٹوٹل جو فوڈ ایکسپورٹ ڈکلائن ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، اٹ ہیز بین ڈراپ بائی $1.5 بلین. تو اس پہ کیا حکومت کر سکتی ہے؟ یہ ہم ریجنل فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں، چونکہ کانفلکٹ بہت زیادہ چل رہے تھے اور ریجنل انسٹیبلٹی تھی، یہ تمام اسی کی وجہ سے ہوا ہے یا کچھ اپنی کوتاہیاں کمیاں بھی ہیں؟ دیکھیں جناب، جو امداد صاحب نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ کسان کو جو سبسڈی ہے وہ ختم کر دی گئی. تو آپ جو فوڈ آئٹم کی ایکسپورٹ کی بات کر رہی ہیں، میں تو اس کے الٹ بات کرنے لگا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم نے $8 بلین کی فوڈ آئٹم امپورٹ کیے. یعنی کہ جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے اس کو جو میں نے جو ایک بات کہہ رہا تھا میری مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ $18 بلین سالانہ آپ سبسڈی دیتے ہیں ایلیٹ کلاس کو، جیسے امداد صاحب فرما رہے تھے، چاہے وہ شوگر ملز ہوں، چاہے کھاد ہو، چاہے گنا ہو. اس شکل میں یعنی کہ آپ پہلے چینی امپورٹ کرتے ہیں پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی، یعنی کہ یہ ایک قسم کا ایک وہ انہوں نے کمائی کا دھندا بنایا ہوا ہے. پھر کسان صاحب نے 1800-1900 روپے من گندم خریدی، اب 4000 روپے بیچ رہے ہیں. اب اس سال جب اس نے نہیں لگائی تو اب امپورٹ کریں گے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی، یہ عام عقل کی بات ہے. لیکن کیونکہ اشرافیہ اپنی مرضی کے قوانین بناتی ہے with the connivance of all stakeholders نا. stakeholder means جو پالیسی بنانے والے ہیں، چاہے اس میں بیوروکریسی ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، ان سب نے ایک آپس میں شیک ہینڈ کیا ہوا ہے. تو وہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اور IMF اور دیگر انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو قوانین بنتے ہیں وہ بددیانتی کے بنیاد پہ بنتے ہیں، اشرافیہ کے لیے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم $1.5 بلین کے لیے دھکے کھا رہے ہیں دنیا میں $2 بلین کے لیے اور $18 بلین ہم سالانہ دے رہے ہیں، تو اس میں ہم کٹ لگا سکتے تھے اور لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی.
پھر جو کسان کی بات ہے، اگر ہم اپنے برابر میں ملک میں موازنہ کریں انڈیا میں یا خطے میں، تو جو آپ کا یوریا کا ریٹ ہے یا جو آپ کے زرعی ادویات کے ریٹ ہیں، ہمارا ان کا کئی ہزار گنا ریٹ کا فرق ہے. اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں شوگر مل کی، گنے کی، شوگر کیل لگانے کی، تو وہ ہمارے گروور سے زبردستی لگوائی جاتی ہے کسان سے، کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں لگا نہیں سکتا، جبکہ اس کے مقابلے میں کئی نفع بخش فصلیں ہیں جو وہ لگا سکتا ہے. اور اگر آپ کو چینی دنیا سے سستی ملتی ہے تو آپ چینی نہ لگائیں، گندم نہ، یہ گنا نہ آپ لگائیں، کوئی اور چیز لگا لیں، کیونکہ وہ پانی بہت کھاتا ہے، پانی کی ہمارے یہاں کمی ہے. پھر اس کے بعد جو بات ہوئی کہ امداد بھائی نے کہ سولر پینل کی، جی جب لوگوں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے سولر پہ چلے گئے تو آپ نے اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے. آپ نے جو ریورس میٹرنگ سسٹم تھا اس کو مہنگا کر دیا، 10 کا یونٹ خریدیں گے 40 کا بیچیں گے. پھر باقاعدہ آ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں گجرا کہ جناب ہم جو سولر استعمال کر رہے ہیں ہم ان پر ٹیکس لگائیں گے. یعنی کہ جو بات نہیں کہنی چاہیے، بہت سے الفاظ میں اخلاقی طور پہ اس میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا، کہ انتہائی لوگوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے پہلے آپ نے کہا آپ سولر پینل لگائیں، رعایتی نرخ کے اوپر آپ نے قرضے دیے، اب آپ ان پہ بھی ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں. سی این جی بھئی آپ اب وہ اپنے طور پہ لگا رہا ہے. گو کہ جو سولر پینل بھی نہیں لگنے چاہیے، جنریٹر بھی نہیں لگنے چاہیے تھے، سی این جی بھی نہیں لگنے چاہیے تھا. یعنی کہ گورنمنٹ کو اچھا ویری سوری ٹو انٹرفیئر، ایک اور چیز آج فائنانس منسٹر نے کہی کہ لوکل انویسٹمنٹس کیوں نہیں آ رہی ہیں. پھر اس کو جواب میں انہوں نے کہا کہ لوکل انویسٹمنٹس تب تک نہیں آئیں گی، سوری انٹرنیشنل انویسٹمنٹس تب تک نہیں آئیں گی جب تک لوکل انویسٹمنٹس نہیں آتی ہیں. اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے پراچا صاحب؟ پھر میں امداد صاحب کے پاس بھی اسی سوال کو لے کے جاؤں گی. کہ جناب میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وفاقی اور صوبائی محکمے، بڑی کیٹیگوریکلی میں بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، 150 محکمے، 150 وفاقی، صوبائی، یونین کونسل، ٹاؤن کونسل، پتہ نہیں کون سے ٹیکس ہیں. تو لوکل آدمی جب یہاں سے بھاگ رہا ہے دبئی دیگر ممالک، آپ کا فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، اور منیمم آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے 1.5 کروڑ کی انکم کے اوپر 55 سے لے کے 65% تک، تو وہ کیوں کاروبار کرے گا، کیوں لگائے گا؟ ٹھیک ہے، تو فورن انویسٹر تو آنے کے بجائے آپ کے یہاں سے سر پہ پیر رکھ کے بھاگا ہے. کتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھاگ گئی ہیں یہاں سے جو 40 سال 50 سال پرانی تھی. حالانکہ دیکھیے میں بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں، لیکن گراؤنڈ جو ریالٹی وہ کافی ڈفرینٹ ہے نا، وہ میرے سامنے ہے. کیونکہ میرے مختلف بزنسز ہیں، مینوفیکچرنگ سے لے کے ریٹیل تک ہے، کنسٹرکشن ہے، الحمدللہ ایکسچینج ہے، ہر چیز ہے. پاکستان بہترین ملک ہے، اس کے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہیں، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، 5ویں بڑی مارکیٹ ہے. جو آپ کا لیور برادر یا دوسرے ملٹی نیشنل کمپنیز جو 50-60 سال سے یہاں کام کر رہے تھے، تو وہ ایسے تو نہیں آ گئے نا. یعنی کہ ہم ایکسپورٹ کو رو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لوکل مینوفیکچرنگ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں تو آپ اپنی امپورٹ کا بل آدھا کر لیں گے. جبکہ اس کے اندر بھی دونوں طرف کا قصور ہے. دیکھیے پاکستان میں لوگوں کو اپنے رائٹس یاد ہیں، ڈیوٹیز یاد نہیں ہیں، ٹیکس جن کو دینا ہے وہ نہیں دیتے. صرف اور صرف ایک تو سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتی ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اگر آپ مارکیٹس میں چلے جائیں، ریٹیل مارکیٹ، ہول سیل، ٹریڈر، مینوفیکچرر، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو ہارڈلی 10% لوگ ٹیکس پیئر ملیں گے، 90% نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، انہوں نے رشوت دی تھوڑی، وہ آیا سروے والا اور اس کو چلتا کر دیا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہیوی ٹیکس کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹیکس ریجیم سے نکال لیا ہے. کہنے کو ہمارے ہاں جو فائلر ہیں وہ بڑے ہیں، 5.9 ملین ہیں، لیکن جو اس میں ٹیکس پیئر ہیں وہ ہارڈلی 30 ملین ہیں. اس میں مین آپ کو سیلریڈ کلاس ہے یا وہ ہیں جن کو مجبوری میں ٹیکس دینا ہے. سیلریڈ کلاس ٹیکس دینے پہ یوں مجبور ہے کہ اس کو ایک سورس کٹ کے ملتا ہے.
اگر اس کو ایک سورس نہ ملے تو وہ بھی کچھ شاید اپنے آپ کو بیچارہ بچا لے. ٹھیک. تو اچھا مجھے اس سوال کا جواب سے اجازت دیجیے گا، میں امداد صاحب سے لوں. امداد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی میں لوکل انویسٹمنٹس آنا بہت زیادہ ضروری ہیں تبھی ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آ سکیں گی، اور اگر وہ نہیں آ رہی ہیں تو اس کے جو وجوہات سر نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا وہ سیفٹی نہیں ہے، وہ انوائرمنٹ یہاں پہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے لیلا، سارے فیکٹرز ہیں. اب جب آپ کا جو مقامی انویسٹر ہے اگر وہ باہر جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان پٹس بہت مہنگی، یعنی بجلی وغیرہ بہت مہنگی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کو دیکھ کر پھر جو اپنا انٹرنیشنل انویسٹر ہے جو باہر سے جس نے سوچ رہا ہوتا ہے کہ آؤں، تو وہ نہیں آتا. ایک اور بڑا فیکٹر ہے، پچھلے دنوں ہماری کچھ چائنیز سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی کوئی انویسٹر یہاں پر آتا ہے تو ایئرپورٹ پر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کرو. لاہور جیسے شہر میں بھی، کراچی جیسے شہر میں، اسلام آباد جیسے شہر میں پھر ان کو بلٹ پروف گاڑیاں کرائے پہ لینی پڑتی ہیں، وہ جو ان کو اپنا پرائیویٹ سیکیورٹی لینی پڑتی ہے، اس کے وہ کئی ہزار ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں. بیسک ایشو تو سیفٹی جب کا آپ ہے. ایئرپورٹ پر یہ پیغام دیں گے انویسٹر کو کہ ہمارے پاس سیفٹی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک وزٹ کے بعد نکل جائے گا واپس، یا باہر جا کر یہ پیغام دے گا. زیادہ سے زیادہ امکان تھا کہ چائنیز انویسٹر آئیں گے. آپ دیکھیں چائنیز کتنے انویسٹر آئے، پراچا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جتنی توقع تھی ہمیں اتنے نہیں آئے. اور آج بھی آپ اسلام آباد لاہور میں تو چائنیز ہوٹلوں میں بھرے پڑے ہوتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ 150 محکموں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو ایک فیکٹری کا سارے کاغذی کاروائی ایک ہفتے میں مکمل کرتے ہیں، ہمیں 1.5 سال لگ جاتا ہے. پاکستان میں جوتیاں گھس جاتی ہیں اور مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اپنا کرنا ون ونڈو آپریشن از ڈوئنگ بزنس والا جو ماحول پیدا کرنا، اور پھر کاسٹ آف پروڈکشن کم از کم دینا، تو جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک انویسٹر اپنا تو نکل جائے گا، باہر سے بھی نہیں آئے گا. ظاہر ہے یہ بڑے فیکٹرز ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. تھینک یو ویری مچ امداد صاحب، تھینک یو سو مچ ظفر پراچا صاحب، آپ دونوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین تے شارٹ کمرشل بریک ہے، بریک ہاں پوئتاں جی ملاقات کرائیں سے سندھ جائزہ.